अल्हम्दुलिल्लाह रब बातें बयान फरमाई हैं वो बड़ी ख़ास हैं। इससे पहले के रुकू में हमने पढ़ा था कुफ़ार ने, अब दूसरे रुकू में, अब जो इसके बाद का रुकू हो, इससे एक गुज़िश्ता के रुकू का एक ख़ास रब्त है। जैसा कि हम देखते हैं कि क्योंकि तसलसल में रुकू नाजिल होते हैं तो कभी कभार नया मज़मून नए रुकू में बयान होता है और कभी कभार वही मज़मून को आगे बयान किया जाता है। इसमें अगरचे कि एक नई बात बयान की जा रही है, लेकिन गुज़िश्ता के रुकू से इसका बहुत ख़ास रब्त है। हलाल हराम, जानवरों के ताल्लुक़ से कौन सा जानवर हलाल कौन सा जानवर हराम, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए वो बयान किए गए थे। जो जानवरों को हलाल किया गया है, जो जानवरों को हराम किया गया है, और फिर उनके ज़ुबह करने के तरीक़े के मुताबिक भी कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी हराम है। फिर बहता हुआ खून और मुर्दार और अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़ुबह किया जानवर, इसका ज़िक्र किया गया। अब यहाँ पर जो बात बयान की जा रही है इस रुकू में वो ये है कि ये सारी बातें हलाल हराम की, ये सब बाद में है। पहले तो ईमान है। ईमान हासिल होने के बाद, कुफ्र से जान छूटने के बाद, शिर्क का रास्ता छोड़ देने के बाद, जब तुम तौहीद के रास्ते पर आते हो, जब तुम इस्लाम के रास्ते पर आते हो, उसके बाद फिर हलाल हराम की बात समझ में आती है। तो अब यहाँ पर जो बयान की जा रही है वो ये है कि तुम पहले उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो करो। एक लॉजिकल बात यहाँ पर इस रुकू में की गई है कि एक चीज़ गुनाह है, एक चीज़ सख्त गुनाह है, एक चीज़ कुफ्र है, तो तीनों के दर्जे बराबर तो नहीं होते। आप कुफ्र तो डंके की चोट पर कर रहे हैं और फिर हराम हलाल की बात कर रहे हैं, या फिर हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं और मकरू और गैर मकरू के झगड़े में उलझे हुए हैं। ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। तो जो ज़्यादा सख्त चीज़ है पहले उस पर तवज्जो होनी चाहिए, उसके बाद फिर कम दर्जे की चीज़ पर बात हो। एक आदमी फ़र्ज़ ही नहीं बराबर नहीं पढ़ता, उसको सुन्नत की पाबंदी कराई जा रही है। एक आदमी सुन्नत ही नहीं पढ़ता, उसको नवाफिल की पाबंदी कराई जा रही है, उस नवाफिल की सख्ती की जा रही है। तो ये तो बात समझ में नहीं आती। स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहले फ़र्ज़ की अहमियत है, पहले फ़र्ज़ की पाबंदी करो, फिर सुन्नत की पाबंदी, फिर नवाफिल की पाबंदी, ये तरीक़ेकार है। तो यहाँ पर जो देखिए आप जो बयान हो रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ नबी, आप इन लोगों से फरमाइए कि तालो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने जो कुछ हराम किया है तुम पर, हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, अत्लु मतलब मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आओ मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या चीज़ को हराम किया है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहली जो चीज़ हराम की गई है वो तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, ये हराम किया गया है। बाकी चीज़ें तो जो है वो कौन सा गोश्त खाना कौन सा गोश्त नहीं खाना, कौन सी चीज़ जो है हलाल है कौन सी चीज़ हराम है, वो सब बाद में आएगा। फिर हलाल चीज़ों में भी कौन सी चीज़ मकरूह है कौन सी चीज़ नहीं है, वो सब बाद में आएगा। पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम एक तरफ शिर्क करते हो, दूसरी तरफ जो है हराम हलाल की बातें करते हो। ये जानवर हलाल वो जानवर हराम। अरे वो हराम हलाल उन लोगों के लिए है जो ईमान लेके आ चुके हैं। तुम तो पहले शिर्क कर रहे हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो तो तुम कर रहे हो। अब इन चीज़ों पे क्या बहस करते हो। तो पहली चीज़ तो ये है अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो उनके साथ। शिर्क से अपने आप को बचाने के बाद जो पहली जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। तुम्हारी हालत तो ये है कि तुम घर में वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचाते हो, उनकी नाफरमानी करते हो और बाहर आकर दीनदारी की बातें करते हो। अब देखिए आप, ये बात तो काफिरों से बयान की जा रही है, लेकिन अगर हम इस पर गौर करें
تو ہمارے جو کمزوریاں ہیں اس میں سے بھی کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا، آتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، سر پہ ٹوپی، چہرے پر داڑھی، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، گھر گھر پہنچ کر تبلیغ کرتے ہیں، حرام حلال کی باتیں کرتے ہیں، اور گھر میں حالت یہ ہے کہ والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک شخص ہے، میں جانتا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، میں نے ملا تو نہیں ہے، میں نے اس سے ملاقات تو نہیں کی ہے، پرانی بات ہے. اس کی سوانح میں نے پڑھی، بڑا تعجب ہوا مجھے. گھر میں والدین کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، آخ کر دیا، گھر سے نکال دیا ناراضگی میں، اس کی سرکشیوں اور اس کی نافرمانیوں کی بنیاد پر. لیکن وہ دین کا بہت بڑا مبلغ کہلایا. آج بھی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اس کے ماننے والے ہیں. بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے، اس کو شیخ مانا جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے. آپ بڑی چیز کو نظر انداز کر کے چھوٹی چیز پر زور نہیں دے سکتے. پہلے آپ کو ان چیزوں کی پاسداری کرنی ہے. پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو تلقین کی ہے، پہلے اس پر عمل کرو. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسری چیزوں کی باری آئے گی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اب آگے تیسری بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اے کفار مکہ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم غریبی اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہونے کے بعد بچوں کو مار دیتے ہیں کہ ہم ان کو پال نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ان بچوں کو کہاں سے پالیں گے، لہٰذا مار دیتے ہیں. کچھ لوگ تو پیدا ہونے کے بعد نہیں مارتے، پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، دوائیں کھلا کے ایبارشن کر دیتے ہیں. اس لیے کہ کیا کریں بھائی، مفلسی ہے، تنگی ہے، بچوں کو کہاں سے پالیں گے، لہٰذا حمل گرا دیتے ہیں. ایسے لوگ تو آج بھی موجود ہیں جو صرف بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت نہ کرنے کے خوف سے اولاد کو روک رہے ہیں، ایبارشنز کر رہے ہیں. تو یہ بھی قتل ہے. بچے میں جان پڑ جانے کے بعد پیٹ کے اندر، تو اب وہ جان ہو گئی، اب اس کو آپ نہیں مار سکتے، قتل ہے. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے خوف سے، فاقہ کشی کے خوف سے، تنگی کے خوف سے تم اپنی اولاد کو مت مارو، ان کا قتل مت کرو. اب تم تو وہ تو کر رہے ہو، اور پھر جانوروں میں حلال کون سا حرام کون سا یہ بحث کرتے ہو. نحن نرزقکم وإیاہم. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچوں کو پالیں گے، پالنے والے تم ہو؟ یہی کہہ کے بچوں کا قتل کر رہے ہو، ابارشنز کر رہے ہو، کم بچے پیدا کر رہے ہو کہ ان کو کون پالے گا، ان کی پرورش کہاں سے ہوگی، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو نا. ذرا یہ بتاؤ تم کو کون پال رہا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو پال رہے ہیں اور ان کو بھی پالیں گے. جیسا تم کو پال رہے ہیں ویسے ان کو بھی پالیں گے. پالنا تو ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا. بچوں کو اچھا کھلانا پلانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کام ہم کو کرنے دو. تم کو کون پال رہا ہے؟ تم پال رہے ہو اپنے آپ کو، ہم پال رہے ہیں. ہم اگر رزق نہ دیں تو کیا کریں گے؟ تم کو اپنا پالنا بھی مشکل ہو جائے گا، بچوں کی کدھر بات کر رہے ہو؟ تو یہ تو تمہارا طرز عمل ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں کہ قریب بھی مت جاؤ. جو کام بھی بے حیائی کا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. بے حیائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. ما ظہر منہا وما بطن، وہ بے حیائی جو ظاہر ہوتی ہو وہ بھی، اور جو ظاہر نہیں ہوتی ہے وہ بھی. ساری بے حیائی اور فحش چیزوں سے تم کو دور رہنا ہے. اور جو فواحش ہوتے ہیں، جو فحش چیزیں ہوتی ہیں، ان اعمال کو کہتے ہیں یا ان اقوال کو بھی کہتے ہیں. ایسے ایکٹس بھی فواحش میں آتے ہیں اور ایسی باتیں بھی فواحش میں آتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ گندی قسم کی ہوتی ہے. گالی دینا بھی فواحش میں داخل ہے. گندی گالیاں جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی فواحش میں داخل ہے. اعمال بھی اور اقوال بھی
फवाहिश में दाखिल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्लाह ताला ने गुनाहों का अलग अलग तस्करा नहीं किया, बल्कि सारे गुनाहों को एक ही कैटेगरी में रखकर यहाँ पर जिक्र किया ताकि फवाहिश में सारे आ जाएं। तो कुछ तो ऐसे फवाहिश होते हैं जिससे इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है, कुछ ऐसे फवाहिश होते हैं जिससे इंसान फ़ायदा हासिल करता है, कुछ तो ऐसे फवाहिश होते हैं जो उसको लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं होता, फ़ायदा भी हासिल नहीं होता, बस शैतान के इत्तिबा में किए जाते हैं। और ये सारी फवाहिश इसके अंदर दाखिल हैं, चाहे वो गुनाह हो, बदकारी हो, यहाँ तक कि बुरी नज़र किसी चीज़ पे डालना या गंदी फ़ोटोज़ देखना या गंदे सीन्स देखना, ये सारे के सारे फवाहिश में दाखिल है। यानी जो टॉप के गुनाह हैं उसमें अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक मखसूस गुनाह का जिक्र नहीं है, फवाहिश में जितने गुनाह हैं वो सब इसमें दाखिल हो जाएंगे, ये कैटेगरी में। तो देखना ये भी फवाहिश में दाखिल है, बोलना, करना, देखना, सुनना सब फवाहिश में दाखिल हो जाएगा। और एक आदमी गुनाह करता है, अगर फेल से गुनाह करता है, तो देखिए गुनाह जब वो करता है तो गुनाह करने तक गुनाह का असर उसके ऊपर होता है। उसके बाद अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, तो वो गुनाह उसके नाम अमल से मेट दिया जाता है। ये गुनाह करने वाले के साथ होता है। लेकिन जो लोग गुनाह देखते हैं उसका असर इससे ज़्यादा है, गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह के देखने का असर है। क्यों? इसलिए कि गुनाह करने के बाद तौबा से वो गुनाह आपके नाम में मिट जाएगा, लेकिन देखने के बाद गुनाह तो मिट जाएगा नाम अमाल से, लेकिन आंखों के ज़रिए जो आपके दिमाग के ऊपर उसके असरात पड़े हैं वो तो काफ़ी ज़माने तक आपके साथ रहेंगे। जो नज़ारे, फहुश नज़ारे आपने देखे हैं, गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो नज़ारों के असरात तो आपके अंदर बाकी रहेंगे। और देखने से, सुनने से, साथ रहने से, फहुश बातें करने से आदमी के अंदर गुनाहों की तरफ रग़बत बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इंसानी फितरत है। जो आदमी ज़्यादा देखता है, जो चीज़ देखता है उसको वैसे ही करने की ख्वाहिश हो जाती है, और ये ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो आदमी को अपने आप पे काबू नहीं रहता, वो कर गुजरता है। तो ये चीज़ें हैं, पहले जानवरों की कौन सी चीज़ हराम, कौन सी चीज़ हलाल, वो बात की बातें हैं। पहले इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करो। माँ ज़हरा मिन्हा व माँ बतन, जो कुछ ज़ाहिर हो और जो कुछ छुपी हुई है, सब के सब फवाहिश हराम है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी जान को भी क़त्ल मत करो जो कि अल्लाह ताला ने हराम किया है। अल्लाह ने हराम कर दिया है, किसी जान को भी मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है। आप किसी को नहीं मार सकते, किसी की जान नहीं ले सकते, ना किसी मुसलमान की, ना किसी गैर मुस्लिम की, ना खुद अपनी आप की, किसी की जान नहीं ले सकते, आपको इजाज़त ही नहीं है। इल्ला बिलहक़, हाँ सिवाय हक़ के, जैसे कि क़िसास वगैरह होता है, या जज है सज़ाए मौत दे रहा है, या कोई गुस्ताख है जिस हद तक गुस्ताखी कर चुका है कि मुर्तद हो चुका है, ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये इल्ला बिलहक़ में आते हैं, वहाँ पर कत्ल करना जायज़ होगा। बाकी इससे हट के छोटी मोटी बातों पर तो आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये हैं वो बातें तुम्हें अल्लाह ताला ने जिनका हुक्म दिया है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम हकीकत को समझ सको। अब देखिए यहाँ पर लअल्लकुम ताक़िलून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, समझने की बात की गई है। तुम समझो, अकल का इस्तेमाल करो। छोटी छोटी बातों को तुम हराम हराम कहते हो, मकरू मकरू कहते हो, और बड़ी बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। आज हमारे माशरे में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं, कुछ मुस्तहबात होते हैं। मैं देखता हूँ कि बाज़ लोग मुस्तहबात पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि फ़राइज़ और वाजिबात को नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटी छोटी बात, जैसे नाखून कतरने का मसला, हालिया अरसे में गुफ्तगू हुई थी नाखून कैसे कतरना चाहिए।
کون سی انگلی پہلے کون سی انگلی بعد میں کاٹنا چاہیے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ناخن نہ کاٹیں، ایک آلٹرنیٹ کر کے ناخن کاٹیں۔ جیسے آپ ایک ناخن کاٹ رہے ہیں تو ایک انگلی چھوڑ کے دوسرا ناخن کاٹیں، پھر وہ انگلی چھوڑ کے دوسرا ناخن کاٹیں، اس طرح سے مستحب طریقہ ہے، یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر اتنا اسٹریس دینا، اس میں اتنی تبلیغ کرنا کہ ناخن ایسا نہیں ایسا کاٹنا، ایسا کیوں کاٹے، کوئی فرائض و واجبات میں ہے نہیں ہے، تو اتنا اسٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بھی کاٹتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ ایک امر مستحب کے ثواب سے محروم ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے جو زیادہ اہم باتیں ہیں پہلے اس پر توجہ کرو تاکہ تم سمجھ سکو، عقل کا استعمال کر سکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور پھر اسی طریقے سے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے کچھ مال چھوڑ رکھا ہے تاکہ وہ بڑا ہو کر اس پیسے سے اپنی زندگی بنا سکے، اور وہ تم کو اس مال کا نگہبان بنایا ہے تاکہ بچہ چھوٹا ہے تو لہٰذا تم اس کی نگرانی کر رہے ہو یا تم کو سرپرست بنایا گیا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس مال کی حفاظت کریں۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اتنا جتنا کہ اچھا کام ہے، اس بچے کے لیے فائدہ مند اگر کوئی چیز ہے تو وہاں پر وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی کے باپ نے 1,00,000 روپئے کسی بچے کے لیے رکھ چھوڑے، اب بچہ چھوٹا ہے، 6 سال کا 8 سال کا ہے، اب رکھ چھوڑے اور آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا، وہ پیسے آپ کے پاس رکھا ہے، تو اب آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیسے کی حفاظت کریں جب تک کہ بچہ بڑا نہ ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ بچے کی پرورش میں اگر وہ پیسے میں سے تھوڑا خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچہ پیسہ بچے پر ہی لگ رہا ہے۔ یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی 1,00,000 روپے آج رکھے اس کی ویلیو گر جائے گی، کیونکہ آگے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اب وہ 1,00,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی نا۔ آج اس کی ویلیو ہے، 10-20 سال کے بعد تو اس کی ویلیو گھٹ جائے گی، روپے کی قدر کم ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ بچے کی بھلائی کے لیے چلو میں اس کو کہیں انویسٹ کر دیتا ہوں تاکہ 1,00,000 کل کے دن 2,00,000 بن جائیں، یا کوئی جائیداد خرید لیتا ہوں بچے کے نام پہ۔ تو اس طرح سے آپ بچے کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں لیکن بچے کے بھلائی کے لیے ہے، تو یہاں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ الا باللتی ہی احسن، جو کہ بچے کے لیے اچھا ہے وہاں خرچ کرو۔ حتی یبلغ اشدہ، اس وقت تک جب تک کہ بچہ بڑا ہو جائے، اس وقت تک یہ آپ کی نگرانی میں رہے گا۔ جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو آپ دے دینا ہوگا، اس کے حوالے کر دینا ہوگا۔ اب بڑا ہونے کے بارے میں مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بچہ جوان ہو جائے تو وہ بڑے میں شمار ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ بچے چونکہ 15-16 سال کی عمر میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں ابھی، مگر ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں لگائیں کیسا خرچ کریں، تو وہ نوجوانی میں کم عمری میں غلط جگہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کو لٹا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی عقل کچی ہے، یا کوئی ان کو دھوکہ دے کے لے سکتا ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے ہونے سے مراد ایک پختگی کی عمر ہے۔ ویسے تو پختگی کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، ایک انسان 40 سال کی عمر کے بعد ہی پختہ عقل کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 40 سال تک انتظار نہیں ہے، بلکہ ایک بچہ جب تمیز والی عمر سے ایک اچھی پختہ عمر تک آ جائے تو وہاں تک اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ رضی اللہ عنہ نے اس کی عمر 25 سال کے آس پاس بتائی ہے۔ 40 سال تو خیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 15-16 سال بہت کم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے 25 سال کی ایک ایوریج عمر بتائی ہے کہ وہاں پر بچہ 25 کے آس پاس میں ہو جائے۔ اگر 25 سے کم بھی ہے لیکن بچہ بڑا عقل مند اور سمجھدار ہونہار ہے تو اس سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا کم عقل ہے، ابھی دنیا کا شعور نہیں ہے، تو 25 کے بعد بھی 1-2-4 سال اور روکا جا سکتا ہے، تو ایوریج عمر 25 سال بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد جب بچہ شعور کو پہنچ جائے، عقل مند ہو جائے، تو وہ پیسہ وہ جائیداد جو بھی آپ اپنے پاس رکھیں اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس کا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ اور تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ اس سے زیادہ اہم باتیں ہیں۔ جب کاروبار ہم کرتے ہیں تو ناپ تول کا معاملہ تو ہوتا ہی ہے، تو اس میں برابری ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ برابر ہونا، بٹ
جو ہوتا ہے جو جس میں ترازو میں تولا جاتا ہے اس کے اندر کچھ آلٹریشن ہیں یا اڈلٹریشن ہیں، ایسا بہت جگہ آج بھی ہوتا ہے، بٹوں میں ہی کارروائی ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے تو ایسا تولتے ہیں جیسے کہ آپ بالکل برابر برابر تول رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے کارروائی ہوتی ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بٹ اچھا ہوتا ہے لیکن ترازو کا جو پلڑا ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ سے کاریگری دکھا کے کم تول دیتے ہیں۔ بعض ٹیلر ہوتے ہیں یا پھر کپڑے کے کاروباری ہوتے ہیں، وہ 10 میٹر لو تھوڑا بہت کم کر کے کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہر فیلڈ میں تھوڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول ہونا چاہیے، بلکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی تول رہے ہیں تھوڑا سا اس کے آگے ہی رکھا جائے۔ 1 میٹر کپڑا کاٹ رہے ہیں تو 1.1 میٹر کپڑا کاٹو تاکہ احتیاط رہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم جو ہے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے، اتنا ہی مبتلا کرتے ہیں، اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کی بساط ہوتی ہے۔ مطلب انسان کی بساط کو اجتماعی طور پر ہو کہ انفرادی طور پر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، اس کے حساب سے اس کی زندگی میں اس کے لیے مرحلے رکھتا ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہاں پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے، جہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی برداشت جتنی ہے اتنی تکلیف دے گا، اس کے بعد پھر تکلیف آپ کی اٹھا لے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم زبان سے کوئی بات نکالو، کوئی بات کہو، تو انصاف کی بات کہو، عدل کرو۔ جو بات منہ سے نکال رہے ہیں انصاف کے ساتھ نکالو، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور آپ کے ہمدردوں کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے، اگر حق ہے تبھی وہ آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے۔ جانبداری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، منہ سے بات نکالتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ جانبداری یا امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ جو حق ہے وہ کہو، چاہے آپ کا نقصان ہو، چاہے کسی اور کا نقصان ہو، چاہے کسی کا فائدہ ہو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کسی معاملے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضور نے دونوں کا معاملہ سن کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مسلمان کے خلاف۔ فرمایا نہیں، اس معاملے میں وہ آدمی صحیح ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے میں اس کی تائید میں دوں، یہ میرا آدمی ہے وہ غیر ہے، غیر کی تائید میں فیصلہ کیسے دوں؟ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ جب معاملے کی بات ہو تو اس معاملے میں کون حق پر ہے کون نہیں، اس حساب سے فیصلہ ہوگا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ غلط ہے تو آپ کو غلط بولنا ہوگا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اب کہاں پر آپ نے اللہ سے وعدہ لیا؟ اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ نے، اللہ نے آپ سے وعدہ لیا ہے۔ کب اور کیسے مرحلے آئے؟ سب سے پہلے تو ایمان کا مرحلہ، جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، تو گویا کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے اللہ سے۔ پہلا وعدہ آپ کا وہ ہے کہ اللہ میں تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، ان کو سب کو مانتا ہوں، آخرت کے دن کو مانتا ہوں، نیک عمل کرنے کی کوشش کروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ دراصل آپ کے ایمان میں داخل ہوتے وقت کی ہیں۔ اب چونکہ ہم ایمان والوں کے گھر میں، مومنین کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کو اس مرحلے کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے، آپ جب شعور کو آ چکے اور اپنے آپ کو مومن بتا چکے تو اس کا مطلب گویا کہ آپ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ طریقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کی تجدید ہوتی ہے بیعت کی شکل میں، پھر آپ سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ وعدہ کرو کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اتباع اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں گے۔ تو یہ آپ کا جو وعدہ ہے جو آپ اپنے شیخ سے کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ شیخ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اب یہ چونکہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ بھی کنٹینیویشن وہی رہے گا، اور یہ بھی کہیے ان لوگوں سے کہ یہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، جس راستے پر میں ہوں وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، میرے راستے پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور پیروی ان راستوں کی مت کرو جو تم کو جدا کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ ایسے راستے جو تم کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، اس راستے کی اتباع مت کرو، اس راستے کی پیروی مت کرو۔ دیکھیے راستہ ایک ہی ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے، بس اسی راستے پر چلنا، ہدایت پانا ہے۔ اس سے ہٹ کے جتنے راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں جو شیطان کے طرف جاتے ہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بتائی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اگر تم متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو ان باتوں پر عمل کرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ یہ جو ساری باتیں اوپر بیان کی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بتائی ہیں، یہ کوئی پرٹیکولر اس شریعت کے لیے خاص باتیں نہیں ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ایک شریعت میں بیان کی جاتی ہیں اور وہ حکم اسی شریعت کے ماننے والوں کو رہتا ہے۔ جیسے بعض باتیں ہیں امت محمدیہ میں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھیں۔ بعض ایسی باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں تھیں، آج نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری سب کی شریعتوں میں گزری ہیں، سب کی شریعتوں میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، تماماً علی الذی احسن وتفصیلا، تاکہ پوری کر دے نعمت کو ہماری ان لوگوں پر نعمتیں پوری کر دیں جو نیک عمل کرتے ہیں، تاکہ ہر چیز کی تفصیل تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لے آئیں۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا جو دن آنے والا ہے اس پر ایمان لانے والے بن جائیں، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں۔ اگر اب بھی تم کو شک محسوس ہوتا ہے تو ابھی بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرو کہ وہ دن تمہارے سامنے آنے والا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، جا کر ملاقات ہوگی تمہاری اللہ سے، اور جو کچھ ہوگا وہاں پر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔